बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस व्लॉग में 3-4 चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं, बिलखुसूस इस बात पर कि अगर पीपल्स पार्टी नून लीग को छोड़ गई तो कैलकुलेशंस क्या हैं, नून लीग को कितने लोटे दरकार होंगे। पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी का नून लीग को छोड़कर जाने का इम्कान बहुत कम है। पीपल्स पार्टी समझौता कर चुकी है हालात से, और पीपल्स पार्टी ये फैसला कर चुकी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे ही अपनी सियासत करेंगे। लेकिन बहरहाल हालात ने उन्हें एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर वो आवाम को नाराज भी नहीं कर सकते और इस्टेब्लिशमेंट को नाराज भी नहीं कर सकते। लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि अगर हमें इन दोनों में से एक का इंतखाब करना पड़ा तो हम आवाम का इंतखाब करेंगे, हम शहबाज शरीफ का साथ छोड़ देंगे। अब अगर ऐसा हो जाता है तो कितने जो है वो वोट चाहिए होंगे नून लीग को अपनी हुकूमत बचाए रखने के लिए, 169 का मैजिक नंबर पूरा करने के लिए। इस पर आगे जाके बात करते हैं, लेकिन मैं आगाज करना चाहूंगा ये जो आज अडयाला में जो कुछ होता रहा। देखिए, ऐसा लगता है कि इंतजामिया ने तय कर लिया है, और इंतजामिया से मेरी मुराद वो तमाम लोग जिनके हाथ में फैसला है, उन्होंने तय कर लिया है कि इमरान खान की बहनों को और उनके लीडर्स को नहीं मिलवाना है। और ऐसा लगता है कि वो अब इसे एंजॉय कर रहे हैं, वो सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं। देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई से इमरान खान की रसाई तक आ गई है। देखो, ये इमरान खान की रिहाई मांगते थे और इमरान खान से मिलना इनका मुश्किल हो गया है। और ये जो एक फजा पैदा हुई है कि 3 महीने पहले ये इलेक्शन का ऑडिट मांग रहे थे, आज इमरान खान से मुलाकात मांग रहे हैं। 3 महीने पहले ये एहतजाज करने की बात कर रहे थे और आज सिर्फ ये इमरान खान से मुलाकात की इस्तदा कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि फैसला करने वाले भी इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं, इसका मजा ले रहे हैं कि चलो ठीक है, इनको जरा सड़कों पर ख्वार होने देते हैं, जलील होने देते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या कर लेंगे। ये कुछ करने जोगे तो रह रही हैं। ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंट हो गई है हुकूमत, इंतजामिया, मुक्तदरा कॉन्फिडेंट हो गई है कि ये कुछ नहीं कर सकते। अब ये आएंगे, सारा दिन ख्वार होंगे, बैठेंगे शाम तक और फिर चले जाएंगे। और इमरान खान को भी जिससे मिलवा दिया जाएगा, इमरान खान भी बेचुनो चरा चुपचाप उनसे मुलाकात कर लेंगे और बात खत्म। होना हवाना कुछ भी नहीं है। आज भी देखें, इमरान खान की बहनें आई, पहले तो वो बहुत देर इंतजार करती रहीं, फिर कहा गया कि जी 2 बहनों को मिलवाया जा सकता है, अलीमा खान को नहीं मिलवाया जा सकता। और वो जो 2 बहनें हैं उनको भी इंतजार करवाया गया, लेकिन उनको मिलवाया नहीं गया। इसी तरह से एक लिस्ट गई थी 6 लोगों की आज वकला की, उनसे भी इमरान खान को नहीं मिलवाया गया। फैसल चौधरी अलबत्ता मिल लिए, रियाज गिल मिल लिए, इसी तरह से 2 वकला और मिल लिए। तो ये हुआ आज इमरान खान से मुलाकात में, जिसकी कुछ चीज़ें हमारे सामने बाहर आई हैं कि इमरान खान ने क्या कहा है। ख़ासतौर पर शेर अफजल मरवत के हवाले से रिपोर्ट हुआ है कि वो बड़ा सख्त सुस्त उनको कहा है, और इमरान खान मानने लगे हैं कि उनको प्लांट किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको पार्टी के अंदर छोड़ा गया था। इस तरह की बातें इमरान खान ने रिपोर्ट हुआ है कि कहीं है। अच्छा, अब चलिए, ये तो और फिर बाकी जो लोग हैं वो माइंस एंड मिनरल्स और बाकी चीज़ें जो इमरान खान ने पहले भी बात की है, करारदाद लाने के हवाले से कहा है, तालिबान के हवाले, अफगानिस्तान की हुकूमत के हवाले से। तो जो चीज़ें इमरान खान ने कहीं सो कहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस वक्त एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेबसी की तस्वीर बनी नज़र आती है, और ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ उस तरह से अब करने को है नहीं। और मैं पिछले वीलॉग में इस पर तफसील से बात कर चुका हूँ कि मौलाना फजल रहमान पर तकिया किए बैठे थे। ये खुद फरेबी के मुतरादिफ था, अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ, कि मौलाना से तवक्को बांधेंगे। मौलाना ने वही किया जो करना था। ये कैसे मुमकिन है कि एक सिचुएशन मुझे समझ आ रही है, आप में से बहुत सारे लोगों को समझ आ रही है कि मौलाना फजल रहमान नहीं आएंगे, और पीटीआई फिर भी उम्मीद लगा के बैठी थी। और आज भी पीटीआई कह रही है, आज भी कह रही है कि नहीं, कल असद कैसर की मौलाना से मुलाकात होगी तो हम मना लेंगे। यानी इससे बढ़कर आप अपने आप को धोखा क्या दे सकते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है। अनटिल अनलेस कोई बड़ा प्लान पीटीआई नहीं करती, अनटिल अनलेस कि आप कोई जो है वो इस मामले में कोई हिकमत अमली नहीं बनाते, दिन गुजारते रहते हैं, तो कुछ हासिल होने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं है। यही होगा कि जिसकी से इंतजामिया की मर्जी होगी मुलाकात कराई जाएगी, जिससे नहीं होगी या तो फिर कोई भी मुलाकात ना करे। फिर तो इन हालात में ऐसा लगता है कि फिर बॉयकॉट कर दें और इंतजामिया के ऊपर एक दबाव डालें कि हमारी मुलाकातें हों, तो फिर तो ठीक है। वरना आप 2-3 डेलू कट्टों को मिलवा दें और उनका वो आके ना वो पूरी बात इमरान, वो कौन है,
مطلب وہ وکیل ہیں، اسسٹنٹ وکیل ہیں جو ملے ہیں آج دو تین لوگ. افضال پہاڑ صاحب کا پارٹی کے اندر کتنا رول ہے؟ ظاہر ہے چلیں وہ الیکشن لڑے تھے لاہور میں، ایک اچھا الیکشن لڑے تھے، ایک امپورٹنٹ الیکشن لڑے تھے، لیکن افضال پہاڑ جو ہیں وہ پارٹی کے اندر اس طرح سے تو ان کا وہ رول نہیں ہے پالیسی سازی میں. باقی یعنی آپ امپورٹنٹ لیڈرز کو چھوڑ کے تو آپ ان لوگوں کو ملوائیں، بیرسٹر ریاض گل کو اور افضال پہاڑ کو اور ایک دو لوگوں کو. تو چلیے فیصل چودھری تو پھر بھی چلیے ایک ٹیلی ویژن پر اپیئر ہوتے ہیں، پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، عمران خان کے وکیل رہے ہیں، ان کا قد کاٹ تو چلیے پھر بھی کچھ ہے. لیکن باقی لوگ تو یا تو پھر چاہیے کہ عمران خان کو بھی چاہیے یا باقی لوگوں کو شاید کوئی حکمت عملی بنائیں اور بوائیکاٹ ہی کر دیں اور کہیں کہ بھائی اس ان ملاقاتوں کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، فیملی نہیں مل پا رہی، بہنیں نہیں مل پا رہی، سارا دن لوگ وہ 2 دن لاہور سے آتی ہیں سارا دن خوار ہو کے 8-9 بجے تک، آج 8 بجے تک تقریباً 8:15 بجے تک بیٹھی نہیں ہیں سارا دن، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکل آئی ہیں. تو یہ اب اس معاملے کو اب یہ مذاق بن گیا ہے، اب یہ مذاق الٹا پی ٹی آئی کی طرف آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی سنجیدہ حکمت عملی اب پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے بنانی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر منگل اور جمعرات کو ایک لسٹ جاری کریں جس کے بارے میں آپ کو 95% یقین ہو، 99% یقین ہو کہ ملاقات نہیں ہوگی، آپ رسم ادا کرنے کے لیے وہاں چلے بھی جائیں، آپ کی ملاقات نہ ہو، آپ گھروں کو لوٹ آئیں اور اس طرح سے ایک مذاق بنا کے رکھ دیں. میرا خیال ہے یہ زیادہ عرصہ نہیں چلنا چاہیے یا نہیں چلے گا اور پی ٹی آئی اس پر کوئی حکمت عملی بنائے گی. حنیف عباسی صاحب آج مذاق اڑائے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ مذاق بنا دیا ہے، سب نے مذاق اڑا رہے ہیں. اب حنیف عباسی صاحب نے کہا، ویسے تو خیر میرا خیال ہے جو بات وہ کر رہے تھے وہ بھول گئے کہ وہ ان کے لیڈر نواز شریف پہ بھی صادق آتی ہے. بس انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا عمران خان کے بچے، ان کو اتنی بھی باپ کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آتے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے اور اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوتے. تو وہ کہتے ہیں ملاقات ہوتی نہ ہوتی لیکن کم از کم یہ تو پتا ہوتا نا کہ عمران خان کے بیٹے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ چند ہی لیڈر پاکستان میں شاید ایسے ہوں گے کہ جن کی یہ بدقسمتی ہوگی کہ ان کے اولاد تک ان کا اڈیالہ جیل میں پوچھنے نہیں آئی. تو یہ انہوں نے بات کہہ تو دی آج مالک صاحب کے شو میں روانی میں اس کو کلپ نکال لوں گا، وہ اگلے ویلاگ میں چلا بھی دوں گا آپ کو. لیکن یہ بات تو انہوں نے کہہ دی، مگر آپ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو حسن اور حسین کہاں تھے؟ کیا حسن اور حسین نواز شریف سے ملنے کے لیے آتے تھے؟ یہاں تک کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ ان کے جنازے میں جو ہے وہ پاکستان نہیں آئے، اپنی ماں کے جنازے میں پاکستان نہیں آئے، جیل میں ملنا تو دور کی بات ہے. تو میرا خیال ہے حنیف عباسی صاحب کو عمران خان کو اس طرح کے تانے دینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ تانے جو ہیں وہ نواز شریف کے اوپر بھی جا رہے ہیں سیدھے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ نواز شریف بھی برا مان جائیں کہ بھائی تم حنیف عباسی اس طرح کی باتیں کرتے کیوں ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں بھی پھر لوگ ایسے کہیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ کلپ اگر نواز شریف صاحب کی نظر سے گزر جائے تو وہ ناراض ہی ہو جائیں کہ بھائی تم عمران خان کو تانے دینے سے پہلے ہمارا بھی یار دیکھ لیا کرو، سوچ لیا کرو کہ ہم پہ بھی انگلیاں اٹھیں گی. پھر تو تنقید کرو عمران خان کے اوپر لیکن وہ تنقید نہ کرو جو ہم پہ بھی صادق آتی ہو. تو اس طرح کی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کی عمران خان سے ملاقات نہیں کرانی، اور دوسری طرف اس کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے. اچھا جناب، ایک صاحب ہوتے ہیں جن کا نام ہے غالباً احسن چٹھا. میں نے ان کو اتنا ہی دیکھا کہ یہ بہت بد زبانی، بد اخلاقی، بد تہذیبی، غلاظت، جتنا غلیظ یہ بولتے ہیں اتنا شاید ہی کوئی بولتا ہو، اور غلیظ گفتگو، یعنی ایسے غلیظ شخص کے کوئی پاس بھی کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا شخص جو اتنی گندی گفتگو کرے کہ آپ اس کو دہرا بھی نہ سکتے ہو، یعنی میں دہرا بھی نہیں سکتا ہوں، اور انہیں احساس ہو کہ ان کی اپنی بہنیں، مائیں، بیٹیاں، اپنی فیملی کی اپنی ذاتی بیٹیاں، پتہ ہو مجھے نہیں پتا ان کی فیملی کے بارے میں، لیکن کوئی بہن کے بچے ہوں گے وہ بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، کوئی بھائی کی بچیاں ہوں گی وہ بھی بیٹیاں ہوتی ہیں. کیا انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ ان کی فیملی کے بچے اور بچیاں بھی ان کی گفتگو سنتے ہوں گے، یا پھر ان کا آگا پیچھا کوئی ہے ہی نہیں؟ تو یہ جو صاحب ہیں احسن چٹھا صاحب، ان کی سے یہ، اور پھر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف اور پی ٹی آئی پی ایم ایل این کی باقی لیڈرشپ جو ہے ان کو بڑا اپنا ایسا لگتا ہے کہ اثاثہ سمجھتی ہے، یار یہ ہماری پارٹی کو صحیح ڈیفینڈ کر رہا ہے اور یہ صحیح عمران خان کے لوگوں کی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی کلاس لیتا ہے.
تو اگر تو یہی آپ کا سٹینڈرڈ ہے کہ اتنی غلیظ گفتگو کرنے والے لوگوں کو آپ پھول پیش کریں گے یا ان کے پھول وصول کریں گے اور ان کے ساتھ آپ گفتگویں کریں گے، ان کے ساتھ آپ لیک سلیک بنائیں گے، تصویریں کھنچوائیں گے، تو پھر اس سے آپ کی شخصیت کا بھی عکاسی ہوتی ہے کہ آپ کیا چیز ہیں۔ جن لوگوں کی آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اسی طرح کا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں۔ جن لوگوں کی آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور ان کو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تصویریں بنوا رہے ہیں، تو اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو اون بھی کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ صاحب ان کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، یہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، خاتون ہو، یہ ہر ایک کو جا کر اس غلیظ گفتگو کرنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ اور آج جب میں نے عطا تارڑ صاحب کے ساتھ ان کی تصویر دیکھی تو بہت تکلیف ہوئی، اور اس سے پہلے میں نے جب ان کی میاں صاحب اور میاں برادران کے ساتھ تصویر دیکھی تو اندازہ ہوتا ہے کہ نون لیگ کی ٹوکری میں کس کماش کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اب آج ذرا اس سٹوری کی طرف جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا نون لیگ کا ساتھ چھوڑ گئی تو انہیں کتنے لوٹے درکار ہوں گے۔ ویسے تو میرا خیال ہے کہ نون لیگ چھوڑ کے جائے گی نہیں، اور ایک دبکا مارا جائے گا اور یہ دبک کر بیٹھ جائیں گے، یا پھر نون لیگ کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی مجھے لگتا ہے جائے گی نہیں۔ لیکن اگر پیپلز پارٹی چلی بھی گئی تو پھر اس وقت نمبر گیم کیا ہے؟ دیکھیے، اس وقت قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے اپنے لوگوں کی تعداد 110 ہے۔ 110 لوگ ہیں جو ان کے اپنے ہیں، یعنی جو جیتے ہیں، اور پھر ساتھ میں جو ان کو ریزرو سیٹس ملی ہیں، مخصوص نشستیں، تو یہ ملا کے 110 مسلم لیگ نون کے بن جاتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے مخصوص نشستوں سمیت 22 بنتے ہیں، یعنی کل ان کے 22 ہیں۔ کاف لیگ کے 5 ہیں، آئی پی پی کے 4 ہیں، اور وہ 4 لوگ جنہوں نے 26ویں ترمیم میں ووٹ کیا تھا، 26ویں ترمیم میں جن لوگوں نے شہباز شریف کو ووٹ کیا تھا، 26ویں ترمیم کو ووٹ کیا تھا، ان میں مبارک زیب، اورنگزیب کھچی، عثمان علی اور ظہور قریشی 4 یہ ہیں۔ ضیاء لیگ یعنی جو اعجاز الحق صاحب ہیں وہ ہیں، باپ پارٹی کے 1 ہیں، نیشنل پارٹی کے 1 ہیں، تو یہ کل 148 بن جاتے ہیں، 148 لوگ پیپلز پارٹی کے بغیر۔ اور سادہ اکثریت چاہیے 169 کی، یعنی حکومت بنانے کے لیے آپ کو 169 لوگ درکار ہیں۔ تو 169 لوگ جو ہیں وہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو 21 کم ہیں، 169 میں سے 148 مائنس کریں تو 21، تو یہ 21 درکار ہیں۔ اچھا، اب آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں ترمیم کے موقع پہ کہا جاتا ہے کہ 10-12 لوگ جو ہیں وہ توڑ لیے تھے تحریک انصاف کے، جس میں کہا جاتا ہے کہ زین قریشی بھی شامل تھے، جس میں ڈاکٹر زرکا بھی شامل تھیں، اور اس طرح سے مختلف لوگ، یعنی سینٹ میں کے بھی کچھ لوگ تھے، کچھ قومی اسمبلی کے تھے، لیکن سب کی ضرورت نہیں پڑی، ضرورت صرف 4 کی پڑی۔ اگر باقیوں کی بھی ضرورت پڑی ہوتی تو ان کو بھی آپ جو ہے وہ ملا لیتے ساتھ۔ تو 10-11-12 لوگ تو آلریڈی حکومت کی مٹھی میں ہیں، تو 10-12 لوگ اور ملائے جا سکتے ہیں، یا توڑے جا سکتے ہیں، یا خریدے جا سکتے ہیں۔ ابھی 50 کروڑ میں خریدا گیا تھا، پھر 1 ارب میں خرید لیں گے۔ حکومت کے پاس کوئی پیسوں کی کمی تھوڑا ہے، پیسوں کی کمی تو کسی کے پاس نہیں ہے، تو خرید و فروخت کا بازار گرم ہو گیا تو یہ 169 پورے ہو سکتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ بھائی اگر ہم چھوڑ کے چلے گئے تو ٹکے ٹوکری بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج تو یہ بھرم ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ بھئی دیکھو یہ حکومت ہماری وجہ سے قائم ہے، اگر ہم نہ ہوئے تو یہ نمبر پورا نہیں ہو سکتا، اور اگر کل کو توڑ لیے گئے، خرید لیے گئے، کوئی لوٹے بنا لیے گئے، پھر پیپلز پارٹی کی ضرورت ہی نہ رہی، تو پیپلز پارٹی کو اس کا الٹا نقصان ہوگا، اور یعنی حکومت بھی بچ جائے گی، پیپلز پارٹی کو کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا، اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض ہو جائے گی، آئندہ الیکشن بھی کٹائی میں پڑ جائے گا۔ ابھی تو ٹیزر ملا ہے نا انہیں، NA 213 کا ٹیزر مل گیا، تو بس پھر وہ ذرا سا شفاف الیکشن ہی کرانے ہیں نا پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے، وہ کون سا مشکل کام ہے؟ شفاف الیکشن ہو جائیں تو پیپلز پارٹی گئی، اتنا ہی جھٹکا چاہیے پیپلز پارٹی کو۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جائیں گے نہیں، لیکن اگر جانا ہوا تو پھر نون لیگ کو 21 ووٹ چاہیے اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے، اور 21 لوگوں کو خریدنا، یعنی ایسے لوگ جو خریدے جائیں گے، ظاہر ہے ان کا حلقہ، ان کا سیاسی مستقبل، ان کے خاندان کا سیاسی مستقبل سب تباہ ہو جائے گا، لیکن بہرحال خریدار مل جائیں گے۔ لوگ سوچیں گے یار ٹھیک ہے، سیاست چھوڑ دیں گے، اربوں روپیہ کماؤ، اسی کام کے لیے سیاست میں آئے ہیں، اور اگر کما لیں تو کیا حرج ہے۔ تو یہ ہے اس وقت نمبر گیم اور سچویشن۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ جو کل سے آپ گفتگو سن رہے ہیں جیک بگمن،
جو ایک امریکی کانگریس مین پاکستان آئے تھے، جنہوں نے آ کے ٹویٹ بھی کی اور انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان کو جو ہے وہ، بلکہ میں اگر آپ کو ٹویٹ آپ کے لیے وہ آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے، لیکن میں الفاظ آپ کے سامنے یاد کرانے کے لیے رکھ دوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ آفٹر مائی پاکستان وزٹ engaging with leaders and communities there and in US, I reaffirm my call for Imran Khan's release. A strong US-Pakistan partnership thrives on shared values, democracy, human rights, and economic prosperity. Let's work together for freedom and stability. Free Imran Khan hashtag کے ساتھ انہوں نے لکھا تھا. تو اب اس میں یہ ہے کہ اس ایک تو دعویٰ غلط ثابت ہو گیا تھا ایاز صادق صاحب کا، جب انہوں نے یہ کہا تھا کچھ دن پہلے. انہوں نے فرمایا تھا کہ میں جو لوگ مجھ سے آ کر ملے ہیں امریکی کانگریس مین، انہوں نے مجھ سے عمران خان کی کوئی بات نہیں کی، اور یہ بھی کہا، یا صادق صاحب نے کہا کہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا انٹرنل میٹر ہے، یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے. اب یا تو یا صادق غلط اور جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں اس سٹیٹمنٹ کے بعد جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو. اگر وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو رہا کرو تو یا صادق جھوٹے ہیں، اور اگر واقعی وہ یا صادق کو کچھ کہہ کر نہیں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے یہ موقف اپنا لیا، تو اس کا مطلب ہے وہ دوغلا پن کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکی پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو سیٹسفائی کر رہے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ اس حکومت کو بھی کہہ گئے ہیں کہ بھئی آپ کا انٹرنل معاملہ، اگر ایاز صادق ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ یہاں پر جو ہے، اب ظاہر ہے ان سے سوال ہوگا تو وہ جواب دیں گے کہ بھائی یہ پھر فری عمران خان کا تو مطالبہ جیک بگمن کر رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیا کہیں کہ انٹرنل میٹر ہے، تو یہ کیا ہے؟ اب تو ان کی ٹویٹ سے نہیں لگتا کہ یہ انٹرنل میٹر ہے. تو میرا خیال ہے اس پر حکومت کا جواب لینا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.